देवबंद यानी सर से उतरने वाला बलगम आले देवबंद के नजदीक बिल-इत्तिफाक पाक है। ये मजमून ऐसे देवबंदियों की नसीहत के लिए लिखा गया है जिनका ये ख्याल है कि हर पाक चीज खाई जा सकती है। खाओ, आपका उसूल है, ये क्यों नहीं खाते? आपका बनाया हुआ उसूल है। मुंह कैसे कम कहे पाक है। तो खाओ, तो आपका उसूल है, मेरा नहीं है, आपका उसूल है, चाटो। आले देवबंद के मौलाना मीर मोहम्मद मेरठी ने लिखा है, आदमी का थूक और बलगम और नाक का रेंट और सिंग पाक है। खाओ, आदमी का थूक खाओ, रेंट खाओ, बलगम खाओ, नाक के खड़े रहो, ये सब थूकेगा। सिकाहनती पर एतराजात के जवाबात सफा 57 में आप देख सकते। सफा 9 मसला नंबर 13 पे मोहम्मद इब्राहिम सादिकाबादी देवबंदी ने शव्वाल के 6 रोजों को मुस्तहब लिखा है। देखिए 400 अहम मसाइल सफा 192 192। आप सुनिए, देवबंदी अखाड़ा सुनिए, अखाड़ा बामुकाबला देवबंद बनाम देवबंद। सरफराज सफदर ने भी शव्वाल के रोजों के मुतालिक कहा है कि सही हदीस से साबित है। ताइफा मंसूरा सफा 147। इसके मुकाबले में आले देवबंद के मुफ्ती जरवली देवबंदी ने शव्वाल के 6 रोजों को मकरूह साबित करने के लिए एक किताब एहसनुल मकाल फी कराइया सित्ता शव्वाल यानी शव्वाल के 6 रोजों के मकरूह होने की तहकीक लिखी है। जरवली के जवाब के लिए आप देखिए महानामा अल हदीस खुसरू नंबर 51 सफा 42 और 42 से 46 तक। फैज अहमद मुल्तानी देवबंदी ने लिखा है कि तीसरी रकात की तरफ उठते वक्त रफ़अतैन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस मसले पर मुस्तकिल बाब कायम किया है। फिर इसके तहत हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये हदीस लाए हैं जो मरफू भी है और मौकूफ भी। और ये हदीस मिलेगी आपको बुखारी जिल्द 1 सफा 102। इबा असहल मुताबा अबू दाऊद हजरत इब्ने उमर जब 2 रकात से खड़े होते तो रफ़अतैन करते। और हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया है और मरफू बयान किया है। और देखिए, और ये रफ़अतैन सफा 320 हजरत अबू उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की मरफू सही हदीस और 321 हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मरफू सही हदीस से भी साबित है। अबू दाऊद बाब इफ्तिताह अस्सलात, ये बाब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नमाज मुतल्लल सफा 136 और 137। इसके मुकाबिल में अमीन देवबंद बनाम देवबंद यानी अखाड़ा देवबंद। इसके मुकाबले में अमीन उकाड़वी ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस को मरफू तस्लीम करने से इनकार किया है। मसलन देखिए तजल्लियात सफदर जिल्द 2 सफा 264 267 वगैरह। और अबू हुमैद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस को सही तस्लीम करने के बजाय सही कहा है। देखिए तजल्लियात सफदर जिल्द 2 सफा 297 297। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बयान करदा हदीस के बारे में अमीन उकाड़वी ने ऐलान किया, बस उसूल हदीस के लिहाज से ये हदीस सही नहीं। ये अल्फाज मिलेंगे आपको तजल्लियात सफदर जिल्द 2 सफा 264 में। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, सिवाय खिंजीर के तमाम वो जानवर जिनमें दमे साइल हो, ख्वाह उनका गोश्त से खाना हलाल हो या हराम, बाकायदा ज़िबा करने से सब पाक हो जाते हैं। यानी तमाम अज्जा उनके गोश्त से चर्बी आते ओझुई वगैरह वगैरह सिक्का आसाब सब ताहिर यानी पाक हो जाते हैं, सिवाय खून के यानी दमे मसफूह के। नतीजा ये है कि खारजी इस्तेमाल उनका हर तरह दुरुस्त हो जाता है, जैसे सर पर बांधना वगैरह। हाँ, खाना दुरुस्त नहीं सिवाय हलाल जानवरों के। इस मसला से अतिब्बा बहुत काम ले सकते हैं। बहिश्ती जेवर सफा 855 हिस्सा 9 सफा 117। तिब्बी जौहर जमीमा सानिया हैवान का बयान। इसके मुकाबले में देवबंदी अखाड़ा है। इसके मुकाबले में मुश्ताक अली शाह देवबंदी ने अपनी कुतुब फिक्र से नकल करके लिखा है
صحیح یہی ہے کہ گوشت زیبا سے پاک نہیں ہوتا۔ در مختار صفحہ 64 میں ہے کہ غیر معقول مذبوح کا گوشت اکثر کے نزدیک پاک نہیں ہوتا۔ یہ اصحا ہے، یعنی صحیح ہے، جس کے ساتھ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ حوالہ ترجمان احناف صفحہ 355 356، نزول الابرار پر ایک نظر صفحہ 19 اور 20۔ مستدرک للحاکم کے مصنف امام عبداللہ الحافظ یعنی حاکم نشاپوری کے بارے میں ماسٹر امین اکاڑوی نے لکھا ہے، دوسرا راوی حاکم غالی شیعہ ہے۔ تجلیات صفدر جلد 1 صفحہ 416۔ اکاڑوی نے مزید بھی لکھا ہے آگے کہ دوسرا راوی ابو عبداللہ الحافظ رافضی خبیث ہے۔ یہ بات ملے گی تجلیات صفدر جلد 1 صفحہ 417 میں آپ کو۔ اس کے مقابلے میں مقابلہ دیوبند یعنی اکھڑا دیوبند، اس کے مقابلے میں تقی عثمانی دیوبندی نے لکھا ہے، تقی عثمانی دیوبندی نے کہا ہے، بعض حضرات نے ان پر تشیع یعنی شیعہ کا الزام لگایا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ کی کتاب ہے، حوالہ میں دیتا ہوں، دیکھیے آپ، لیکن آپ کو توفیق ہی نہیں کہ آپ اپنی کتاب دیکھیں۔ درس ترمذی جلد 1 صفحہ 64۔ سرفراز خان صفدر دیوبندی نے لکھا ہے، یہ وہی امام ہیں جن کو الحاکم کہتے ہیں اور جن کی کتاب مستدرک شائع ہو چکی ہے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ الحافظ الکبیر اور امام المحدثین تھے۔ تذکرہ 3 اور 227۔ احسن الکلام حوالہ نوٹ کریے، احسن الکلام جلد 1 صفحہ 104 اور دوسرا نسخہ جلد 1 صفحہ 134 135۔ اشرف علی تھانوی سے غیر مقلد کا لفظ استعمال کر کے اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو تھانوی نے جواب دیا، جواب سنیے، نماز حسب قواعد فقیہ صحیح ہو گئی مگر احتیاط اعادہ میں ہے۔ یہ الفاظ ملیں گے امراض الفتاوی جلد 1 صفحہ 253، جواب سوال نمبر 298۔ دوسری طرف اکھاڑا ہے نا، دیوبند اکھاڑا۔ دوسری طرف کفایت اللہ دہلوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ غیر مقلدوں کے پیچھے حنفی کی نماز جائز ہے۔ سنو، غیر مقلدوں کے پیچھے حنفی کی نماز جائز ہے۔ اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط برتے، احتیاط میں اعادہ ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کفایت اللہ، غیر مقلدوں کے پیچھے حنفی کی نماز جائز ہے۔ یہ عبارت آپ کو ملے گی کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 327 بقول ابو بلال محمد اسماعیل جھنگوی دیوبندی۔ کسی غین نے کہا ہے، عین غین یار، عین غین الف بے والا عین غین، کسی غین نے کہا ہے اہل سنت اور اہل حدیث ایک شے ہے، ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے جھنگوی مذکور نے لکھا ہے، پیارے، ان کو ایک نہیں کیا جا سکتا، ان دو کے درمیان بعد المشرقین ہے، یعنی مشرق اور مغرب پورا پچھم کا گیپ ہے، ڈسٹینس ہے۔ یہ بات ملے گی آپ کو تحفہ اہل حدیث حصہ اول صفحہ 50 میں۔ دوسری طرف کفایت اللہ دہلوی نے لکھا ہے، اکھاڑا دیوبند اکھاڑا پیش کر رہا ہوں۔ دوسری طرف کفایت اللہ دہلوی نے لکھا ہے، ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے، محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا، اور نہ اہل سنت والجماعت سے تاریخ تقلید باہر ہوتا ہے، یعنی تقلید کو چھوڑنے والا اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں ہوتا۔ جہلاؤں کے لیے یہ عبارت پڑھنا ضروری ہے، حوالہ میں دے رہا ہوں۔ آپ کا اکابر ہے، آپ کی کتاب ہے، آپ کا مولوی ہے، آپ کا سب کچھ ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 325، جواب نمبر 370۔ ماسٹر امین اکاڑوی نے لکھا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت علیہ السلام رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، یعنی تسمیع اور تمہید دونوں ذکر کہتے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ یہاں آپ نے تقسیم فرما دی، اور تقسیم شرکت کے خلاف ہے۔ ہم نے دونوں میں تطبیق دی کہ دونوں ذکروں کو جمع کرنا اکیلے نمازی کے لیے ہے اور تقسیم امام اور مقتدی کے لیے ہے۔ اصول ترقی صفحہ 74 اور 85۔ تجلیات صفدر جلد 6 صفحہ 361۔
مفتی جمیل احمد دیوبندی نے بھی لکھا ہے رکوع مکمل کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اگر امام ہو تو صرف اتنا ہی کہے اور مقتدی کہیں ربنا لک الحمد، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو دونوں کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز صفحہ 222 لیکن ان دونوں دیوبندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے دیوبندیوں کے شیخ الحدیث فیض احمد ملتانی نے لکھا ہے، دیوبندی اکھاڑا دیکھو یہاں پہ ہے، حضرت ابو ہریرہ لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو فرماتے اللہم ربنا ولک الحمد، امام اور منفرد تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث کی بنا پر تسمیع و تمہید دونوں کہیں، لیکن مقتدی صرف تمہید کہے۔ نماز مدلل صفحہ 141۔ ماسٹر امین اکاڑوی اور مفتی جمیل دونوں کے نزدیک امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا، لیکن فیض احمد ملتانی دیوبندی کے نزدیک امام ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اصل میں یہ دیوبندیوں کے اندر جو اختلاف پائے جاتے ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ دیوبندیوں کے اندرونی اختلافات کی فہرست بہت طویل ہے۔ مثلا حیاتیوں اور مماتیوں کا شدید اختلاف، جس میں بعض ایک دوسرے پر فتوے بھی لگاتے ہیں۔ مثلا دیکھیے تجلیات 70 جلد 7 صفحہ 163، خطبات 70 جلد 1 صفحہ 266، 273، 280، اور سماع موتا اور عدم سماع موتا کا اختلاف، لاؤڈ اسپیکر پر اذان اور نماز جائز ہے یا ناجائز کا اختلاف، عورتوں کا تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا یا نہ نکلنا یہ اختلاف، اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں، بلکہ بہت سے دیوبندی علماء کی اپنی تحریروں کے درمیان اختلاف اور تعارض موجود ہے۔ مثلا ماسٹر امین اکاڑوی نے امام عطا بن ابی رباح رحم اللہ کے بارے میں کہا ہے مکہ مکرمہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح یہاں کے مفتی ہیں، 200 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ مجموعہ رسائل مطبوعہ اکتوبر 1991 جلد 1 صفحہ 265، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی شرعی حیثیت صفحہ 9 یہ حوالہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر خود اکاڑوی مذکورہ نے لکھا ہے کہ میں نے کہا سرے سے یہی ثابت نہیں ہے کہ عطا کی ملاقات 200 صحابہ سے ہوئی ہو۔ مجموعہ رسائل جلد 1 صفحہ 156، تحقیق مسئلہ امین صفحہ 44۔ اور جمیل احمد نذیری نے رفع یدین کی بحث میں لکھا ہے اولاً غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں، اللہ اکبر، غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں، ان کی طرف غلط منسوخ کی گئی ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز صفحہ 220 میں نذیری صاحب کی عبارت مل جائے گی۔ اور اسی کتاب میں تراویح کی بحث میں نذیری نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ امام غزالی شاہ ولی اللہ سے بھی 20 رکعتیں ہی منقول ہیں۔ دیکھیے غنیت الطالبین جلد 6 صفحہ 10-11 اور احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 208، حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ 67۔ ان سب حضرات نے 20 رکعت کو ہی سنت قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز صفحہ 320 یہ عبارت ملے گی آپ کو، نذیری کی عبارت ہے، میری نہیں ہے۔ علی محمد حقانی دیوبندی نے سندھی زبان میں جرابوں پر مسح کے مسئلے میں یزید بن ابی زیاد راوی پر گرا کرتے ہوئے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ دہلی نے فرمایا اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے، حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں اسے ضعیف لکھا ہے۔ آخر تک کی عبارت پڑھ ڈالیے، حوالہ میں دیتا ہوں، نبوی نماز سندھی پہلا حصہ صفحہ 169 169۔ آگے اسی کتاب میں علی محمد حقانی نے نذیر بن ابی زیاد کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یزید بن ابی زیاد پر اگرچہ بعض محدثین نے کلام کیا ہے مگر وہ ثقہ ہیں۔ امام مسلم نے فرمایا وہ سچے ہیں۔ آخر تک کی پڑھ ڈالیے، عبارت کا حوالہ یہ ہے، نبوی نماز صفحہ 355۔ محمد الیاس دیوبندی نے جرابوں پر مسح کی ایک روایت پر یہ جرا کی ہے، یہ اس کی سند میں آمش راوی مدلس ہے، اس نے ان سے روایت کی ہے اور اس کا سماع حکم سے ثابت نہیں ہے۔ نماز پیغمبر صفحہ 85 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسی کتاب میں سیدنا ابن
مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد میں پیدا ہونے والے آمش کی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی 20 تراویح پڑھا کرتے تھے. نماز پیغمبر صفحہ 255. جن لوگوں کے اپنے درمیان اور خود اپنی تعبیرات میں زبردست اختلافات ہیں وہ اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا آپس میں بڑا اختلاف ہے. ایک دیوبندی اسماعیل جھنگوی نے اہل حدیث علماء کے بزعم خود متضاد اقوال نقل کر کے لکھا ہے ان دونوں میں سے کس کو اہل حدیث سمجھ کر اس کے ساتھ ملوں اور کس کو بے ایمان کہہ کر چھوڑ دوں. یہ الفاظ ملیں گے آپ کو تحفہ اہل حدیث حصہ سوم صفحہ 28 میں. دیکھتے ہیں کہ اسماعیل جھنگوی اپنے علماء میں سے کس کو دیوبندی سمجھتا ہے اور کس کس کو بے ایمان. اشرف علی تھانوی نے کہا مگر دیکھا جاتا ہے کہ بوجہ اختلاف آرا و کثرت روایات مذہب واحد معین کے مقلدین میں بھی عوام کیا خواص میں مخاصمت و منازعت واقع ہے اور غیر مقلدین میں بھی اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے. غرض اتفاق و اختلاف دونوں جگہ ہے. یہ عبارت آپ کو ملے گی تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ 131. رشید احمد لدھیانوی نے لکھا ہے مگر دنیا میں صرف غیر مقلدین ہی کا فرقہ ایسا ہے جس کے افراد میں اختلاف رائے نہیں پایا جاتا. ان کے کسی بڑے نے ایک بات کہہ دی اور دوسرے تمام غیر مقلدین نے اسے بلا چوں و چلا تسلیم کر لیا. یہ بات آپ کو ملے گی احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 407-408 میں. ایک حنفی فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے مختلف الروایت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو ڈاکٹر عبد الرحمن بن مبارک کی تحقیق سے 4 بڑی جلدوں میں چھپ چکی ہے. اس کتاب میں سمرقندی نے امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی کے درمیان اور دوسرے اماموں کے درمیان بہت سے اختلافات کا ذکر کیا ہے. مثلا امام ابو حنیفہ نے فرمایا امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور ربنا لک الحمد نہ کہے، جبکہ قاضی ابو یوسف اور محمد بن الحسن نے کہا امام دونوں کہے گا. دیکھیے مختلف الروایت جلد 1 صفحہ 74 مسئلہ نمبر 2 دیوبندی اکھاڑا آپ کی سامنے پیش خدمت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اور شرارتی لوگوں کی شرارتیں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح پاک چیزوں کو کہتے ہیں کہ کھاؤ جاگو، جبکہ ان کے یہاں وہ خنزیر کے علاوہ وہ سارے جانور کا گوشت پاک ہے جس کو بسم اللہ کر کے ذبح کیا جائے. اور اس طرح کے تمام وہ الزامات جو ہم پر لگاتے ہیں وہ خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں. تو والد دیوبند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اہل حدیث سے کہتے ہیں تمہارے نزدیک فلاں اور فلاں چیز پاک ہے لہذا تم اسے کھاؤ. ایسے شرارتی قسم کے لوگوں کے لیے آل دیوبند کی کتابوں سے چند حوالے پیش ہیں. اشرف علی تھانوی سے ہیں کتا، بندر، بلی، شیر وغیرہ جن کی کھال بنانے سے پاک ہو جاتی ہے بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے بھی کھال پاک ہو جاتی ہے چاہے بنائی ہوئی ہو یا بے بنائی ہوئی ہو. البتہ ذبح کرنے سے ان کا گوشت پاک نہیں ہوتا اور ان کا کھانا درست نہیں ہے. بہشتی زیور صفحہ 54 اور صفحہ اول مسئلہ نمبر 23 یعنی 23 کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے، یہ حوالہ ہے، یہ چیپٹر ہے. اور آگے لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی نے دوسری جگہ لکھا ہے مسئلہ نمبر 10 سوائے خنزیر کے تمام وہ جانور جن میں دم سائل ہو خواہ ان کا گوشت کھانا حلال ہو یا حرام باقاعدہ ذبح کرنے سے سب کچھ پاک ہو جاتا ہے. یعنی تمام اجزاء ساری چیزیں ان کے گوشت، چربی، آتے، اوجھڑی اور سنگدانہ، پتا، آساب سب طاہر ہو جاتے ہیں سوائے خون کے. بھائی خون کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو بھی پاک کر لیتے کیونکہ ذبح کرنے کے بعد ہی نکلا ہے نا وہ. حوالہ بہشتی زیور صفحہ 111 حصہ 9 طبی جوہر زمیمہ ثانیہ حصہ 9 تاج بہشتی زیور حیوان کا بیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یاد رہے کہ آل دیوبند کا اصول ہے کہ آخری بات قابل اخذ اور معتبر ہوتی ہے اور پہلی مردود. یہ اصول دیکھنے کے لیے عمدۃ الاثار
صفحہ 114 دیکھیں، حرام جانوروں کی کھال تو پہلے بھی تھانوی صاحب کے نزدیک پاک ہوتی تھی، بعد میں بھی پاک رہی، البتہ غصے کو جو ناپاک کہا تھا اس سے رجوع کر کے پاک قرار دے دیا۔ کیا کہیں، ماشاءاللہ۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، مرغی، بطخ، مرغابی کے سوا حلال پرندوں کی بیٹ، یعنی وہ جو ہنستے ہیں نا، بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، گوریا یعنی چڑیا، یا مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ پاک ہے۔ بہشتی زیور حصہ دوم صفحہ 2 مسئلہ نمبر 5 نجاست کے پاک کرنے کا بیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آل دیوبند کے مفتی محمد ابراہیم نے بھی لکھا ہے، فضا میں اڑنے والے حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے۔ حوالہ نوٹ کریے، 4 اہم مسائل صفحہ 17۔ امین اکاڑوی کے بقول فرج خارج داخل کے درمیانی جگہ کے پسینے کے پاک ہونے پر آل دیوبند کا اتفاق ہے۔ دیکھیے تجلیات صفدر جلد 5 صفحہ 193۔ آل دیوبند کے امام عبد الشکور فاروقی لکھنوی دیوبندی نے لکھا ہے، جو پاک چیز پاخانہ کے مقام سے نکلے، جیسے کوئی کنکری یا دانا، تو اس کے بعد استنجا کرنا بدعت ہے۔ کیا بات ہے، بشرط کہ اس پر نجاست نہ لگی ہو۔ حوالہ علم الفقہ صفحہ 76 استنجا کا طریقہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہدایہ کا ترجمہ کرتے ہوئے جمیل احمد دیوبندی مدرس دارالعلوم دیوبند نے حلال جانوروں کے پیشاب کے متعلق لکھا ہے، اور امام محمد ریحے کے نزدیک دوا اور غیر دوا دونوں کے واسطے پینا حلال ہے، کیونکہ وہ امام محمد ریحے کے نزدیک پاک ہے۔ حوالہ اشرف الہدایہ جلد 1 صفحہ 179، یہ ہدایہ کے ترجمے والا حوالہ ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پہ آل دیوبند کہا کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ حق پر ہیں، اس لیے آل دیوبند کے لیے ایک حوالہ پیش خدمت ہے۔ آل دیوبند کے شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی دیوبندی نے فرمایا ہے، منی کی نجاست و طہارت کے بارے میں اختلاف ہے، اس میں حضرات صحابہ کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ائمہ میں سے امام شافعی رحم اللہ اور امام احمد رحم اللہ کے نزدیک منی طاہر ہے، یعنی منی پاک ہے۔ دیکھیے درس ترمذی جلد 1 صفحہ 346۔ آل دیوبند کے مولانا میر محمد میرٹھی نے لکھا ہے، رین سنگھ اگرچہ طبعاً مکروہ ہے پر شرعاً ناپاک نہیں۔ دیکھیے فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات صفحہ 83۔ آل دیوبند کے مفتی جمیل احمد سکروڈوی مدرس دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے، صاحب ہدایہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور یہ ضابطہ امام ابو یوسف ریحے سے روایت کیا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز حدث یعنی ناقص وضو نہ ہو، پاک بھی نہیں ہوگی، چنانچہ قے قلیل اور دم غیر سائل نجس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ناقص وضو نہیں ہے، اور یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کا آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں اٹھا کر، اشرف الہدایہ جلد 1 صفحہ 118۔ نیز صاحب ہدایہ نے لکھا ہے، اور اختلاف اس بلغم میں ہے جو سے مادہ سے چڑھ کر قے ہوا ہو، اور رہا وہ جو سر سے اتر کر قے ہوا تو وہ بالاتفاق غیر ناقص ہے، اس لیے کہ سر نجاست کی جگہ نہیں ہے۔ حوالہ ہدایہ میں اشرف الہدایہ جلد 1 صفحہ 119، ترجمہ جمیل احمد دیوبندی، یعنی سر سے اترنے والا بلغم آل دیوبند کے نزدیک بالاتفاق پاک ہے۔ یہ مضمون ایسے دیوبندیوں کی نصیحت کے لیے لکھا گیا ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ہر پاک چیز کھائی جا سکتی ہے۔ کھاؤ، آپ کا اصول ہے، یہ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کا بنایا ہوا اصول ہے۔ عبد الشکور لکھنوی دیوبندی نے لکھا ہے، گدھی کا دودھ پاک ہے مگر اس کا کھانا
दुरुस्त नहीं। आलमगीरी, इल्म उल फिक़ह सफ़ा 60, दूसरा नुस्खा सफ़ा 53। अब्दुल शकूर लखनवी देवबंदी ने लिखा है मुंह भर कै, मुंह भर कै से कम कै पाक है। तो खाओ, मुंह भर के कै से कम अगर कै आए तो खाओ, से क्यों नहीं खाते हो? आपका उसूल है, मेरा नहीं है, आपका उसूल है। हवाला मिराकी अल-फलाह सफ़ा 28, इल्मुल फिक़ह सफ़ा 60, दूसरा नुस्खा सफ़ा 53। अब्दुल शकूर लखनवी देवबंदी ने लिखा है सांप की कुचली पाक है। हवाला दिया है आलमगीरी का, और मैं आपका हवाला देता हूँ अब्दुल शकूर लखनवी का। देखिए इल्मुल फिक़ह सफ़ा 60, दूसरा नुस्खा में आप देख सकते हैं सफ़ा 53। अब्दुल शकूर लखनवी फारूकी देवबंदी ने लिखा है कपड़े से मनी खुरच दी जाए तो कपड़ा पाक हो जाता है, उसके बाद अगर कपड़ा पानी में भीग जाए या पानी में गिर जाए तो कपड़ा और पानी नापाक न होगा। ये इबारत आपको मिलेगी इल्मुल फिक़ह सफ़ा 52, बाब निजासत के मसाइल में करामत उसूल। वाह क्या करामत उसूल है। फतावा दारुल उलूम देवबंद में लिखा हुआ है दरियाई जानवर का पेशाब पाक है। ये इबारत आपको मिलेगी फतावा दारुल उलूम देवबंद सफ़ा 190 जिल्द 1 सवाल नंबर 177 177, और दूसरा नुस्खा में आपको सफ़ा नंबर मिलेगा 172 यानी 172। अब्दुल शकूर लखनवी देवबंदी ने लिखा है सुअर के सिवा तमाम जानवरों के सींग, बाल, हड्डी, पुट्ठे, खुर, दांत यानी वो शय जिनमें खून नहीं सरायत कर पाता है बशर्त के जिस्म की रुतूबत उस पर ना हो, ख्वाह ये चीजें मुर्दा जानवर की हों या मजबूह की। शामी सफ़ा 151 ये हवाला उन्होंने दिया है, और ये इबारत आपको मिलेगी इल्मुल फिक़ह सफ़ा 60, दूसरा नुस्खा सफ़ा 53। खाओ, पाक है ना, खाओ चाटो। आले देवबंद के मौलाना मीर मोहम्मद मेरठी ने लिखा है आदमी का थूक और बलगम और नाक का रेंट और सिंग पाक है। खाओ, आदमी का थूक खाओ, रेंट खाओ, बलगम खाओ, ताक के खड़े रहो, ये कब थूकेगा। सिकाहती पर जाने से पहले एक काम जरूर करें, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इससे मुतमईन नहीं हैं तो डिसलाइक करें। खाली हाथ न जाएं, कुछ न कुछ जरूर करें।